अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सुलेमान अहमद। वेलकम करता हूँ आपको होम गार्डन सीक्रेट चैनल में। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और मुल्तान व्लॉग पार्ट 3 आप देख रहे हैं। आज मैं आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस पर लेके जा रहा हूँ जी। ये देखिए मेरी बैक साइड पे दमदमा आर्ट की बिल्डिंग है, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। सो व्यूअर्स, अब हम आर्ट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं टिकट घर मौजूद हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने 10 रुपये की टिकट ली है, बैक साइड पे टिकट घर मौजूद है। सो व्यूअर्स, ये सामने मैं टिकट दूंगा और ऊपर आप बिल्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड, मैंने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है और मुझे अच्छे से याद है बचपन में जब हम पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो उसके फ्रंट कवर के ऊपर ये पिक बनी होती थी। पहली की किताब, दूसरी की किताब और तीसरी की किताब लिखा होता था। पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर रसीद है जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म के सिग्नेचर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे मौजूद है, ये मनी ऑर्डर है जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म के दस्तखत मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कायद-ए-आज़म के ओरिजिनल सिग्नेचर इसके ऊपर मौजूद है और ये कायद-ए-आज़म ने खुद सिग्नेचर किए थे। तारीख की ऐसी कीमती डॉक्यूमेंटेशन को संभाल कर रखना और इस तरीके से फ्रेम करवा के रखना बहुत ही अच्छा काम है, इससे एक यादगिरी रहती है। शाही दौर में दूध की सबील किस तरीके से लगाई जाती थी और शाही दौर में शयातीन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये जो आप पिक देख रहे हैं इसमें शाही दौर में दूध की सबील लगी हुई है और आप देख सकते हैं पिक में काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। शाही दौर में शयातीन और जिन्नात का क्या किरदार होता था और ये लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते थे, तंग करते थे, इसके बारे में ये पिक देख सकते हैं। और ये दोनों पिक्स में यही चीज़ बताई गई है, शाही दौर में शयातीन और जिन्नात का जो किरदार था उस पर रोशनी डाली गई है। ये देखें सिकंदर आज़म के दौर में हाज़िरी किस तरीके से होती थी, इसके ऊपर ये पिक बनाई गई है। और शाही दौर में मौलम यानी कि उस्तादों का क्या किरदार होता था, इसके ऊपर भी रोशनी डाली गई और बताया गया कि उस्ताद किस तरीके से पढ़ाते थे। ये पिक गालिबन जंगी तैयारी की तरफ एक साइन है, लेकिन ये तो नहीं पता नीचे फारसी ज़ुबान लिखी हुई है, इसका क्या मीनिंग है। पिक से ये अंदाज़ा होता है कि ये जंगी तैयारी ही हो रही है और एक बादशाह का घोड़ा तैयार किया जा रहा है। ये जो आप बैक साइड पे पिक देख रहे हैं सदर मुमलिकत मस्जिद हराम की ज़ियारत के सिलसिले में बनी हुई है। शाही दौर में बादशाह के दरबार पे हाज़िरी कुछ इस तरह से होती थी जिसकी मंजरकशी आप बैकग्राउंड पिक में देख सकते हैं। इस पिक के अंदर आप देख सकते हैं कि एक जंग की मंजरकशी की गई है और मुगलिया बादशाह जीत की तरफ है और एक घोड़ा नीचे ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ है। तो ये मुग़ल बादशाहों की कामयाबी की अलामत के तौर पर ये पिक बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि हर तरफ जंग का समा है और ये घोड़ा नीचे ज़ेर हुआ है जबकि मुसलमान बादशाह अपनी कामयाबी का सिंबल बनाए हुए हैं। इस तस्वीर में शाही पालकी पर सवारी के बारे में बताया गया है कि शाही पालकी पर सवारी किस तरीके से की जाती थी और इसके लिए क्या तैयारी की जाती थी। और यहाँ पर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि कुएं में गिरे हुए बच्चों को किस तरीके से निकाला जाता था और एक शख्स बच्चों को निकाल रहा है। शाही दरबार में औरत और मर्द किस तरीके से पेश होते थे, इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तरफ औरतें और एक तरफ मर्द मौजूद हैं। शाही दौर के अंदर लंगर की तकसीम यानी कि शाही दौर के अंदर लंगर की तकसीम किस तरीके से की जाती थी और किस तरीके से लोग मौजूद होते थे और उनको लंगर दिया जाता था। पहले दौर में बच्चों को गुस्ल कुछ इस तरीके से दिया जाता था जिसमें 2 कनीज़ें मौजूद होती थी और 2 ही बादशाह की तरफ से सिक्योरिटी के तौर पर गार्ड मौजूद होते थे जो सिक्योरिटी के
فرائض سر انجام دیتے تھے۔ یہ تصویر بھی جنگوں کی تیاری کی طرف انڈیکیشن دے رہی ہے کہ جنگوں کی تیاری کس طریقے سے کی جاتی تھی، کس طریقے سے بادشاہ اپنی فوج کو جنگوں کے لیے تیار کرتے تھے، اور بادشاہ کے نہ صرف وزیر بلکہ ہر سپاہی تیار ہوتا تھا۔ ایرانی صدر مملکت یعنی کہ ایران کے جو صدر مملکت تھے، جو بھی ان کا نظام تھا، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایرانی دور میں کس طریقے سے صدر مملکت کی موجودگی ہوتی تھی اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا۔ قلعہ ملتان پر محاصرے کے بعد کا منظر، یہ قلعے کے اوپر جب حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جنگی حالات اور اس کے بعد کا پس منظر موجود ہے۔ لکڑی کی ہنرمندی، دستکاری کے شاہکار نمونے، لکڑی کے دستکار ہنرمند ملتان 32 ریجمنٹ خندق 12 ستمبر 1848 کے بارے میں بتایا گیا اور جنگی حالات دکھائے گئے ہیں۔ قلعہ ملتان کا مغربی جانب سے منظر 6 ستمبر 1848 کی جنگ کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ دھماکے کے 15 منٹ بعد ملتان کا منظر، یعنی کہ یہ پرانے منظر دکھائے گئے ہیں جس میں جنگ کے بعد کے حالات بتائے گئے ہیں۔ 2 جنوری شام 3 بجے خون ریزی کرتے ہوئے، اور یہ جنگ کے دوران جو خون ریزی ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے خون ریزی کی گئی تھی۔ یہ آپ ایک دیکھ لیں، اس میں بھی جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ دیکھیں دہلی گیٹ پر یلغار کی گئی تھی، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور منڈی آوارہ 1848 دسمبر 23 دسمبر 1848 کے بارے میں یہ پک بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجیے عیدگاہ پر قلعے کا شمال مشرقی حصہ برطانوی افواج کی خندقیں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جنرل کوٹ لینڈ کے جوان خندق میں یعنی کہ خندق میں گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ حملہ کیا جا سکے۔ قلعے کے شمال مشرقی سائڈ اور لیفٹیننٹ اینڈرسن کی تدفین یہاں پر کی گئی تھی، اور اس کے بارے میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ منڈی آوارہ پر گولہ باری 23 دسمبر 1848 میں کی گئی تھی۔ لیفٹیننٹ اینڈرسن کے جو پیادے تھے یہ ان کی پک ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ سوار تھے جو میجر کے ساتھ ہوتے تھے۔ فوجی کیمپ کے شتربان ہیں، جن کو دیکھ سکتے ہیں۔ چوک بازار پر قلعہ نقش اول نمائشی قلعہ خانہ قاسم باغ، یہ ایک 3D بنائی گئی ہے جس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ 3D کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قلعہ بنایا گیا ہے، اور ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں دمدمہ ہے اور دوسری طرف دربار ہیں، اور سب سے بڑی بات اتنی خوبصورتی اور اچھے انداز سے یہ بنایا گیا ہے کہ دیکھ کر انسان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک کہ اس میں آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیڈیم تک بھی بنایا گیا ہے، اور سامنے والی سائڈ پہ آپ دیکھ لیں اتنی خوبصورت انداز میں مسجد بنائی گئی ہے، اور اتنے اچھے انداز سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے انسان دیکھے بنا نہیں رہ سکتا، اور جس نے بھی یہ 3D بنائی ہے بہت ہی خوبصورت بنائی ہے۔ مٹی کی نیلی کاشنی کے گرے فن پارے، یہ مٹی کے وہ بنائے گئے ہیں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ لکڑی اور شیشے کے نوادرات کی نمائشی الماری، مٹی کی نیلی کاشنی کے گرے فن پارے، اور یہ یقین کریں اتنے خوبصورت اور ڈیکوریٹڈ تھے، دیکھ کے دل خوش ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست موسم ہے، اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ سامنے والی سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاک ٹاور ہے، اور ایک رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں مسجد بھی ہے،
بہت ہی خوبصورت منظر ہیں، آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ایسے موسم میں دنک نکل ویورز دنک دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، کیونکہ لاہور میں ڈسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنک کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویورز وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گھنٹہ گھر موجود ہے اور یہاں سے یہ منظر قابل دید ہے اور دیکھ کر دل بہت ہی خوش ہو رہا ہے۔ اس وقت ویورز میں دمدمہ آرٹ کی سب سے اوپر والی بلڈنگ میں آ چکا ہوں اور اب دیکھ سکتے ہیں بہت سی فیملی آئی ہوئی ہیں۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے آج بہت زیادہ رش ہے اور لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ دمدمے کی چھت سے نیچے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، آبادی دور دور تک نظر آ رہی ہے۔ ویورز جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، لوگ چوک در چوک دمدمہ کی چھت پر آ رہے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ملتان میں عموماً بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اگر ملتان میں ایسا موسم آ جائے تو لوگ کے لیے خوشی کا سماں ہوتا ہے اور لوگ موسم کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ آسمان پر سورج بھی نکلا ہوا ہے اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف خوشی کا سماں ہے، اور میں آپ کو 360 اینگل سے دمدمہ کی چھت کا آپ کو منظر دکھا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ درخت ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کے کلچر کو پروموٹ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے اور پرانے دور کی عکاسی کی گئی ہے۔ اور لیفٹ سائڈ پہ ایک کنواں بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور محنت کے ساتھ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ایک طرف چرخہ ہے اور ایک طرف چاٹی بھی پڑی ہوئی ہے، غالباً یہ چاٹی کی لسی کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے۔ ملتان قلعہ پر حملے کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف قلعے کے اوپر سپاہی کھڑے ہیں، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار دکھایا گیا ہے۔ اس پیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدیم قاضی کی عدالت کس طریقے سے لگائی جاتی تھی اور کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ ویورز ہم بچپن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں پڑھتے تھے، تو یہ دیکھ لیں آپ گورنر ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں ہے۔ یہ ویورز سینٹ میری کیتھیڈرل چرچ ملتان کی پک ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کافی قدیمی چرچ ہے۔ یہ پرلاد مندر ملتان کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ الحاج علّہ سایہ A.W. ناصر، یہ ان کی پک ہے، آپ اپنے سامنے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ نقاش اسم اعظم دیوار جامع مسجد اندرون بورڈ گیٹ، تو یہ دیوار کے اوپر اسم اعظم لکھا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے انداز میں لکھا ہوا ہے۔ نقاش اسم اعظم دیوار پر جامع مسجد اندرون بورڈ گیٹ، یہ اسی دیوار کے دوسرا حصہ ہے۔ حاکم ملتان قلعہ کانا قاسم میں ہاتھی پر سواری کر کے حاضری دیتے ہوئے۔ ملتان میں شہر میں گوالے دودھ کس طریقے سے فروخت کرتے تھے، یہ اس کے بارے میں دکھایا گیا ہے، ان پر دودھ بیچا جاتا تھا۔ جامع مسجد ولی محمد خان، یہ اس کا ایک منظر ہے۔ ملتان میں ڈال کی ڈھلائی، یہ دیکھیں ملتان میں جو ڈال بنائی جاتی تھی جسے انگلش میں آربٹس بولتے ہیں، تو اس کی ڈھلائی کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ملتان میں قدیم کپڑوں کی رنگ سازی کے یہ پیٹرن تھا، اس طریقے سے قدیم زمانے میں رنگ سازی کی جاتی تھی، کپڑوں کو رنگ دیا جاتا تھا۔ دربار حضرت شاہ شمس تبریز پر حاضری کا منظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ملتان میں لڑائی کا منظر، جب ملتان میں لڑائی ہو رہی تھی اور کچھ اس طرح کا منظر تھا۔ اور اس کے علاوہ گورنر ملتان نواب عبدالصمد خان کی فوج، یہ جو نواب کی جو فوج تھی اس کے بارے میں بتایا کہ کافی لمبی فوج دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ملتان کا حاکم ظفر خان سدوزی ہری سنگھ نولہ کے ساتھ لڑتے ہوئے، ہری سنگھ نلوا کے ساتھ لڑتے ہوئے، تو یہ جنگ کا منظر ہے۔ اور اس کے علاوہ شیر شاہ سوری
1540 سے 1543 میں ملتان پر حملہ کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے گا قیدی شہید شاہ سوری سے رحم کی التجا کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چنگیز خان کی افواج خان تیمور خان کی سربراہی میں ملتان پر حملہ کرتے ہوئے، یہ اس کا منظر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں شہزادہ محمد بن سلطان غیاث بگین، اور اس کے علاوہ آپ یہ سکتے ہیں ملتان منگولوں کے قبضے کے بعد، اور اس کے علاوہ محمد بن قاسم کے بارے میں ہے۔ محمد بن قاسم 712 نے ملتان کو 7 دن کی خوفناک لڑائی کے بعد جو ہے ان سے فتح حاصل کی تھی، اور محمد بن قاسم ملتان میں آئے تھے، اور ان کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ محمد بن قاسم ملتان اپنے کیمپ میں اس کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ محمد بن قاسم ملتان پر حملہ کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ سکندر جب قلعہ ملتان کے دمدمے پر چڑھائی کی گئی تو ملون سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ سکندر جرأت سے ان کا مقابلہ کیا، کئی ملون سپاہی کے ساتھ مارے گئے، آخرکار ایک تیر سکندر کے سینے پر پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد دوسرے جرنیل سیڑھیوں